बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन नवाब साहब अभी तक मज़ार पर बैठे हुए थे। पिछले एक हफ्ते से छोटे नवाब साहब का ये रोज का मामूल था। सारी दुनिया को भुलाकर इसी मज़ार के होकर रह गए थे। सुबह सवेरे वो मज़ार पर आकर बैठ जाते। रात गए में उन्हें जबरदस्ती घर ले जाया जाता था। कोई न जानता था कि छोटे नवाब साहब को अचानक ही क्या हो गया है और क्यों इस मज़ार के मजावर बन चुके हैं। ना जाने इस मज़ार पर ऐसी क्या खूबी थी कि लखनऊ के नवाब इब्ने नवाब ने यहाँ पर ही डेरे जमा लिए थे। मैं सारा दिन छोटे नवाब की मिन्नतें करता रहता था कि घर चलें। पूरी दुनिया को छोड़कर छोटे नवाब इसी मज़ार के होकर रह गए थे। मैं अकरम अली छोटे नवाब का खास मुलाजिम था। दोनों हम उम्र ही थे, इसलिए हम दोनों के दरमियान मुलाजिम और मालिक से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता था। मैं न जानता था कि छोटे नवाब को अचानक से क्या हो गया है कि वो इस बरसों पुराने मज़ार पर इस कदर मोहब्बत क्यों निछावर कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक यहाँ ही डेरे क्यों लगाए रहते हैं। रात का पिछला पहर था और छोटे नवाब साहब मज़ार के सरहाने बैठे हुए थे। अपने मालिक और दोस्त की ये हालत देखकर मैं दिल ही दिल में कुढ़ता रहता था। मालिक, रात खत्म होकर सुबह शुरू होने वाली है। बड़े नवाब साहब बहुत बार बार बंदा भेज कर बुला रहे हैं। वो आपके लिए परेशान हैं। मुनासिब ये है कि हम इस वक्त घर चलें। मैंने दीवार से टेक लगाए बैठे हुए छोटे नवाब साहब से कहा, जो इर्द गिर्द से बेखबर सर झुकाए बैठे हुए थे। छोटे नवाब साहब थोड़ी देर बाद गर्दन घुमाकर दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी देख रहे थे। न जाने वो इस मज़ार में कौन सी चीज तलाश कर रहे थे। अकरम, तुम घर चले जाओ और अब्बा हुजूर को बता दो कि मैं यहां पर बिल्कुल ठीक हूं। छोटे नवाब साहब ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया, आप कम से कम मुझे ये तो बता दें कि इस मज़ार पर 24 घंटे बैठे रहने की क्या वजह है। इससे पहले मैंने कभी भी आपको इस मज़ार पर आते हुए नहीं देखा। पिछले हफ्ते उसके मौका पर बड़े नवाब साहब ने आपको फातिहा खानी के लिए इस मज़ार पर भेजा था। अचानक ऐसी क्या वजह हुई है कि आप इस मज़ार के मजावर बन गए हैं। मैंने इर्द गिर्द से बेखबर बैठे हुए छोटे नवाब साहब से मिन्नत भरे अंदाज में पूछा। अकरम अली, मुझे तंग मत करो और यहां से चले जाओ। मेरे पुरखुलूस लहजे को नजरअंदाज करते हुए छोटे नवाब साहब ने जवाब दिया, नहीं मालिक, अब मैं आपको घर लेकर जाऊंगा। सुबह से आप इसी हालत में भूखे प्यासे बैठे हैं, थक चुके होंगे। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा और आपको घर लेकर जाऊंगा। मैंने आगे बढ़कर उन्हें उठाने की कोशिश की। अकरम अली, मैं यहां से नहीं जाना चाहता, मुझे यहां ही रहने दो। मैंने किसी को भी यहां रुकने पर मजबूर नहीं किया। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। छोटे नवाब साहब अपना रौब और दबदबा भूलकर बहुत कमजोर लहजे में कह रहे थे। छोटे नवाब साहब का ये कमजोर लहजा भी मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था, इसलिए उनके लहजे को नजरअंदाज करते हुए मैंने अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए उन्हें उठाने की कोशिश की और एक हाथ से सहारा देकर छोटे नवाब साहब को मज़ार की सीढ़ियों से नीचे उतारने लगा तो जीप के ड्राइवर ने भी आगे बढ़कर छोटे नवाब साहब को थाम लिया। जब छोटे नवाब साहब की जीप हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुई तो रात खत्म होकर सुबह में तब्दील हो रही थी। हवेली में उस वक्त वीरानगी और खामोशी छाई हुई थी। सब नौकर उस वक्त आराम कर रहे थे। बड़े नवाब साहब और बेगम साहिबा भी उस वक्त आराम कर रहे थे। सहारा देकर छोटे नवाब को उनके कमरे तक पहुंचाया, लेकिन वो अभी तक बजिद थे कि वो वापस मज़ार पर जाएंगे। मैं उनसे बहुत बार पूछ चुका था कि इस मज़ार पर आपने ऐसी क्या चीज देख ली है जिसकी वजह से इस मज़ार से उठने का जी नहीं चाहता, लेकिन छोटे नवाब साहब कुछ भी बताने के लिए तैयार न थे। जिस वक्त मैं अपने क्वार्टर में दाखिल हुआ, फजर की अजान की आवाज सुनाई देने लगी थी। नमाज अदा करने के बाद भी मैं सोने के लिए लेट गया। पिछली कई रातों से मैं रात भर जागता ही रहता था और फजर की नमाज अदा करके ही सोता था, क्योंकि नवाब इब्रार अहमद रात भर मज़ार पर ही किसी के इंतजार में बैठे रहते थे। हर रोज ऐसा ही होता था कि बड़े नवाब साहब बार बार किसी मुलाजिम को भेजते और घर वापस आने का कहते तो बहुत मुश्किल से छोटे नवाब इब्रार अहमद साहब घर आते थे।
नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। चंद घंटे की नींद लेने के बाद मैं बेदार हो चुका था, क्योंकि हवेली के बाहर के बहुत से काम मेरे जिम्मा थे। छोटे नवाब साहब के साथ तो प्यार मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन बड़े नवाब साहब काम में कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए हर काम वक्त पर करना पड़ता था। जमीनों की देखभाल के बहुत से काम मेरे जिम्मा थे, इसलिए मैं जीप लेकर जमीनों पर चला गया। काम के दौरान भी मेरा सारा ध्यान छोटे नवाब साहब की तरफ था। आजकल वो अपने आप में न थे। मुझे अंदेशा था कि वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं, इसलिए मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रहा था। काम खत्म करते हुए दोपहर का वक्त आन पहुंचा था। तेजी से वापसी के रास्ते पर जीप दौड़ाते हुए मैं भी छोटे नवाब साहब के बारे में ही सोच रहा था। ना जाने छोटे साहब के अंदर ऐसी कौन सी रूहानी तब्दीली आई थी कि वो मिजार ही कर होकर रह गए थे। घर पहुंचा तो चौकीदार ने बताया कि छोटे नवाब साहब मिजार पर जा चुके हैं। वो किसी दूसरी गाड़ी में किसी दूसरे ड्राइवर के साथ गए थे। मैंने ये सुनकर अपना सर पीट लिया, क्योंकि मैं ये समझने से कासिर था कि इस मिजार में ऐसी क्या खूबी एकदम से निकल आई है, या छोटे नवाब साहब के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई है। मिजार के बगैर नहीं रह सकते। ये सोचते हुए मैं मिजार पर गया। मिजार का अहाता काफी वसी था और उस वक्त मिजार पर हाजिरी देने वालों की तादाद ना होने के बराबर थी। ये मिजार कोई ज्यादा मशहूर मिजार न था, सिर्फ इलाके के लोग ही यहाँ पर दिखाई देते थे, लेकिन उर्स के मौका पर दूर दूर से भी लोग आते थे। आम दिनों में इस मिजार पर ज्यादा रश ना होता था। मिजार की सीढ़ियां चढ़कर तेज तेज कदमों से अंदर आ गया। इस बड़े से अहाते में सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था, जिसमें वलीउल्लाह मुहद्दिस अली दफन थे। छोटे नवाब साहब सर झुकाए कब्र के सरहाने बैठे हुए थे। उन्हें इस हालत में लेकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो पूरी दुनिया से बेनियाज हो चुके थे। जुआ खेलना और शराब नोशी नवाब साहब का पसंदीदा मशगला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से छोटे नवाब साहब ने सब कुछ छोड़ दिया था। ये तब्दीली सबके लिए बहुत हैरान कुन थी। छोटे नवाब साहब के करीब ही कब्र के सरहाने बैठ गया। छोटे नवाब साहब तो दुनिया माफिया से बेखबर थे, लेकिन जब मैं उनके करीब बैठा तो और उन्होंने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और दोबारा सर झुका लिया। नवाब साहब, आप दुनिया छोड़कर इस मिजार पर क्यों बैठ गए हैं? आपको क्या मसला है? क्या चाहते हैं? कुछ तो बताएं ताकि आपका मसला हल किया जा सके। सर झुकाकर अदब से मैंने पूछा। अकरम अली, मुझे वो दोबारा दिखाई नहीं दी। मैं हर रोज उसके इंतजार में बैठता हूं, लेकिन वो नजर नहीं आती। इंतहाई क़ुर्ब से नवाब साहब ने जवाब दिया तो मैं हैरान रह गया। यहां पर भी मामला किसी लड़की का ही था, लेकिन मैं ना जाने क्या समझ रहा था। कौन है वो? आप किसका जिक्र कर रहे हैं? मैंने हैरान होते हुए पूछा। अकरम अली, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन वो पहली नजर में ही मेरे दिल में उतर चुकी है। मैं हर कीमत में उससे मिलना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं। किसी जिद्दी बच्चे की तरह नवाब साहब ने मुझे फरमाइश की, आप बेफिक्र रहें और जो कोई भी है आप उससे जरूर मिलेंगे। सिर्फ एक बार मुझे उसका नाम और पता बता दें, आगे के सारे मामलात मैं खुद देख लूंगा। नवाब साहब के इसरार पर मैंने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर मुझे इल्म होता कि वो कौन है तो मैं उसके पीछे उसके घर तक पहुंच जाता, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो हसीना कौन थी, कहां से आई थी। बस इस मिजार पर मैंने उसे हाथ से उठाकर दुआ मांगते हुए देखा था, और अब मैं हर रोज उसके दोबारा आने की उम्मीद पर यहां आकर बैठ जाता हूं। नवाब साहब ने बेबसी से जवाब दिया, आप परेशान मत हो, हम इस मिजार के गद्दी नशीन पीर करामत अली से मिल लेते हैं। हो सकता है कि वो हमें कुछ बता दें। मुझे उम्मीद है कि उनसे मिलने के बाद हमें जरूर कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हो जाएंगी। नवाब साहब की बेबसी को महसूस करते हुए मैंने उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की और तसल्ली दी, लेकिन मैं खुद इस पर मुतमईन न था। उसके मौका पर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग फातिहा खानी और हाजिरी लगवाने के लिए आते हैं। पीर करामत अली हर शख्स के बारे में तो नहीं जानते कि वो कौन है और कहाँ से आया है।
صرف نواب صاحب کو تسلی دینے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا تھا۔ ہم ابھی اور اسی وقت سلامت علی سے ملتے ہیں۔ نواب صاحب نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے ان کو دیکھنے لگا۔ میں نے کبھی بھی نواب صاحب کو اتنا بے چین نہ دیکھا تھا۔ وہ بھی روایتی نوابزادوں کی طرح ہی تھے۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھے، لیکن کسی لڑکی کے لیے اتنا بے چین ہونا آج میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ نواب صاحب تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے مزار کی سیڑھیوں سے نیچے اترے اور جیپ کی طرف بڑھنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ قدم ملا کر چلتا ہوا جیپ تک پہنچا اور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور وہ بھی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گارڈز بھی مستعدی سے جیپ پر سوار ہو گئے۔ پیر کرامت علی کی رہائش مزار سے متصل تھی۔ ایک دروازہ اس کے گھر سے مزار کے احاطے میں کھلتا تھا۔ اس دروازے سے گھر کے افراد ہی آتے جاتے تھے۔ باہر کے لوگوں کے لیے وہ دروازہ نہ تھا، اس لیے مزار کی پچھلی طرف سے گھوم کر پیر کرامت علی کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ پیر کرامت علی کی بیٹھک میں اس وقت کچھ لوگ موجود تھے۔ نواب صاحب کو دیکھ کر پیر صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور نواب صاحب کا استقبال کیا۔ نواب صاحب، آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ تشریف رکھیں۔ زمین پر ہی چٹائی بچھا کر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، اس لیے اور نواب صاحب بھی پیر صاحب کے دائیں طرف زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ پیر صاحب، ہم آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے بات کا آغاز کیا۔ کرم علی صاحب، آپ بے فکر ہو کر جو بات بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ اگر میں آپ کے کسی کام آ سکا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پیر صاحب نے جواب دیا۔ اصل میں بات کچھ ایسی ہے جو سب کے سامنے نہیں پوچھی جا سکتی۔ میں نے پیر صاحب کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر ایسی کچھ خاص بات ہے تو آپ کو میں دوسرے کمرے میں لے چلتا ہوں، وہاں پر آپ کھل کر بات کر لینا۔ پیر کرامت علی نے میری آواز سن کر جواب دیا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ سب لوگ تشریف رکھیں، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ پھر سامنے کھڑے ہو کر کمرے میں موجود لوگوں سے کہا اور سامنے والے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے ہم بھی دروازے سے باہر آ گئے۔ سامنے والے کمرے میں نواب صاحب کے پیچھے پیچھے ہم بھی داخل ہوئے تو کمرہ خوبصورت فرنیچر سے مزین تھا۔ ایک صوفے پر صاحب نے تشریف رکھی اور سامنے والے صوفے پر ہمیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نواب صاحب صوفے پر بیٹھے تو میں ان کے پیچھے کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ نواب صاحب فرمائیں، ایسی کون سی خاص بات ہے یا معلومات ہے جو آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں؟ پیر صاحب نے چھوٹے نواب صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نواب صاحب، ہم ایک لڑکی کے بارے میں آپ سے معلومات لینا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم اس لڑکی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ نواب صاحب کے بجائے میں نے جواب دیا۔ آپ مجھ سے کیا مدد لینا چاہتے ہیں؟ پیر صاحب نے حیران نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ نواب صاحب نے اس لڑکی کو مزار پر دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے نواب صاحب مسلسل مزار پر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اس امید پر کہ شاید وہ لڑکی دوبارہ آئے، لیکن وہ لڑکی دوبارہ دکھائی نہیں دی۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ شاید آپ ہماری کوئی رہنمائی کر دیں۔ کرم علی، مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے، آپ دونوں بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں تو عرس تھا، ہو سکتا ہے نواب صاحب نے عرس کے موقع پر کسی لڑکی کو دیکھا ہو۔ آپ خود ہی بتائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، کسی ایسی لڑکی کے بارے میں آپ کو کیا معلومات دے سکتا ہوں جس کا آپ کو نام بھی نہ آتا ہو اور نہ ہی آپ یہ جانتے ہوں کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ مزار پر تو انسانوں کے علاوہ جنات بھی حاضر ہوتے ہیں۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں آپ کو کسی قسم کی کوئی معلومات دے سکوں۔ نواب صاحب نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ پیر صاحب، اس لڑکی کے بارے میں ہر قیمت پر معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی ہی کر دیں۔ چھوٹے نواب صاحب نے منت بھرے لہجے سے پیر صاحب سے کہا۔ نواب صاحب، آپ کے پاس اس لڑکی کی تصویر ہو تو شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ پیر صاحب نے نواب صاحب سے پوچھا۔ میرے پاس اس لڑکی کی کوئی تصویر نہیں ہے، نواب صاحب نے جواب دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیر صاحب سے ملنے کے بعد مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی امید تھی
کہ شاید اس سلسلے میں پیر کرامت علی ہماری کوئی مدد کر دیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ جیپ کو مزار کی طرف ہی لے چلو، میں اسی مزار پر بیٹھا رہوں گا جب تک وہ مل نہیں جاتی، نواب صاحب نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں، نواب صاحب کے سامنے میں نے عاجزانہ انداز میں عرض کیا، کیونکہ اس وقت بہت غصے میں تھے۔ تم بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مزار پر ہم کھل کر گفتگو نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے چلیں، وہاں پر ہم اس سلسلے میں کچھ سوچتے ہیں۔ میں نے نواب صاحب سے عرض کی، اس سلسلے میں تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب موجود ہے؟ نواب صاحب نے پھر پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایسی بات ہے تو پھر گھر ہی چلو، نواب صاحب نے جواب دیا۔ دوسری طرف دیکھنے لگے۔ مردان خانے میں اس وقت نواب صاحب کے پاس بہت سے لوگ موجود تھے، ملنا چاہتے تھے کہ وہ چھوٹے نواب صاحب کو اس حلیے میں دیکھیں۔ چھوٹے نواب صاحب نہ صرف اپنے لباس سے بے خبر تھے، بلکہ بہت دنوں سے ان کی داڑھی بھی بڑھی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، اس لیے میں ان کے مخصوص کمرے میں انہیں لے آیا۔ جلدی سے بتاؤ کرم علی، تم کیا کہنا چاہتے تھے؟ نواب صاحب نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے بے صبری سے کہا۔ میرے ذہن میں یہ ترکیب ہے کہ اگر ہم کسی ماہر تصویر ساز کے سامنے اس لڑکی کا حلیہ بیان کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی سے ملتی جلتی تصویر تیار ہو جائے، تو پھر ہمیں اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والی ترکیب صاحب کے سامنے بیان کی۔ واہ کرم علی واہ، تم نے بہت اچھی بات کی ہے، جلد سے جلد کسی ماہر تصویر ساز کا انتظام کرو۔ نواب صاحب نے مجھے داد دیتے ہوئے کہا، میں آج ہی لکھنؤ شہر میں موجود کسی ماہر تصویر ساز کے بارے میں پتہ کرتا ہوں، نواب صاحب کے سامنے تھوڑا سا جھکتے ہوئے کہا، اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باقی ملازمین کو نواب صاحب کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے حویلی سے باہر آ گیا۔ جلد سے جلد میں کسی ماہر تصویر ساز کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اپنے ایک دوست سے اس سلسلے میں مدد حاصل کی اور ایک ماہر تصویر ساز کو لے کر نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے سامنے ساری کہانی بیان کی اور نواب صاحب نے بتاتے ہوئے خط و خال اور حلیے کے مطابق تصویر بنانے کا کہا۔ کام مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ نواب صاحب کی پسند کے مطابق تصویر بنا سکوں، تصویر ساز نے کہا اور اپنے کندھے سے لٹکتا ہوا بیگ اتارا۔ بہت سی تصویریں وہ نواب صاحب کو دکھانے لگا۔ یہ سب تصویریں غور سے دیکھیں، اور اگر آپ کو ان تصویروں میں سے اس لڑکی سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز دکھائی دے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تصویر ساز نے تصویریں ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور ایک ایک تصویر اٹھا کر صاحب کو دکھانے لگا۔ جب وہ 3-4 تصویریں دکھا چکا تو ایک تصویر پر نواب صاحب چونک گئے۔ اس کی آنکھیں بالکل اس لڑکی جیسی ہیں جسے میں نے مزار پر دیکھا تھا۔ نواب صاحب نے تصویر اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ تصویر ساز نے اس تصویر کی آنکھوں پر نشان لگا لیا اور پھر باقی تصویریں دکھانے لگا۔ وہ تصویریں دکھاتا جاتا جس تصویر پر نواب صاحب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس لڑکی کی آنکھیں، ناک، کان، ٹھوڑی، بال لڑکی جیسے ہیں وہ مزار میں دیکھ چکے ہیں تو تصویر ساز اس تصویر پر نشان لگا دیتا۔ اب آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اسے کس رنگ کے لباس میں دیکھا تھا۔ تصویر ساز نے نشان زدہ تصویریں اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور باقی تصاویر بیگ میں رکھتے ہوئے نواب صاحب سے پوچھا۔ وہ گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور بہت مگن انداز میں دعا مانگ رہی تھی۔ نواب صاحب نے جلدی سے جواب دیا، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے پسند کے مطابق تصویر تیار کر سکوں۔ اس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ کل صبح انشاءاللہ میں یہ تصویر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ تصویر ساز نے اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کرم علی، تم سچ میں بہت ذہین ہو، اس لیے میں تمہیں اپنا ملازم نہیں بلکہ رازدار دوست سمجھتا ہوں۔ تصویر ساز کے جانے کے بعد نواب صاحب نے مجھے ایک بار پھر شاباش دی، جو میں نے سر جھکا کر سن لی۔ اگلے روز تصویر ساز صبح 10 بجے ہی تصویر بنا کر لے آیا۔ تصویر دیکھتے ہی نواب صاحب خوشی سے جھومنے لگے اور تصویر ساز کو انعام و اکرام دے کر روانہ کر دیا۔ تصویر میں گلابی رنگ میں ملبوس حسینہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ نواب صاحب کی پسند تو واقعی لاجواب تھی۔ تصویر میں وہ لڑکی اتنی حسین دکھائی دے رہی تھی
हकीकत में तो वो ना जाने क्या नजर आती होगी। तस्वीर देखकर दिल ही दिल में मैंने नवाब साहब की पसंद को दाद दी। करम अली, तस्वीर तो बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई है जैसी मैं चाहता था, लेकिन अब इस तस्वीर का तुम क्या करोगे? नवाब साहब ने तस्वीर की तरफ देखते हुए मुझसे पूछा। जब से तस्वीर बनी थी वो हाथ में पकड़े बैठे थे। इस तस्वीर को एक ऐसे आलिम बाबा के पास लेकर जाऊंगा जो हमें बता देगा तो ये लड़की कौन है, तो फिर हम उस तक आसानी से पहुंच जाएंगे। मैंने नवाब साहब को जवाब दिया, करम अली, तुम वैसे ही मेरे दिल के इतने करीब नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत सी खास बातें हैं जो मुझे मजबूर करती हैं कि मैं तुम्हें हमेशा अपना राजदार बना कर रखूं। छोटे नवाब साहब ने खुश होते हुए कहा और अपनी जगह से खड़े हो गए। अभी इस आमिल बाबा के पास चलो। नवाब साहब की जल्दबाजी देखकर मुझे हंसी आ गई और उनके पीछे मैं भी बाहर आ गया। आमिल बाबा के बारे में मैंने सिर्फ इतना सुना था। मेरे एक दोस्त ने मुझे उनके बारे में बताया था। आमिल बाबा इस शहर से काफी दूर एक वीरान इलाके में अपनी एक झोंपड़ी बनाकर रहते थे। मैं अपने दोस्त के बताए हुए रास्तों पर जीप आगे बढ़ाता रहा। नवाब साहब आमिल बाबा से मिलने के लिए बहुत पुरजोश थे। बार बार गाड़ी तेज चलाने का कह रहे थे। हम शाम के वक्त आलिम बाबा की झोंपड़ी तक पहुंचे में कामयाब हो गए। आलिम बाबा झोंपड़ी की कच्ची जमीन पर आंखें बंद किए बैठे हुए थे। नवाब साहब गाड़ी में ही बैठे रहे। मैं आलिम बाबा का इंतजार करने लगा कि वो आंखें खोलकर मुझे देखें। थोड़ी देर के बाद आमिल बाबा ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। आमिल बाबा, लखनऊ के नवाब आपसे मिलना चाहते हैं। मौदबाना अंदाज से मैंने कहा, उन्हें झोंपड़ी के अंदर ले आओ। आमिल बाबा ने लापरवाह अंदाज से जवाब दिया। झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर निकलकर मैंने गाड़ी में बैठे हुए नवाब साहब को हाथ के इशारे से बुलाया तो वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगे। जी बोलिए नवाब साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? आमिल बाबा ने पूछा। आमिल बाबा के करीब ही जमीन पर बैठकर मसला बयान किया। छोटे नवाब साहब बेचैन नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। झोंपड़ी में बैठने के लिए कोई कुर्सी या मूढ़ा ना था, इसलिए नवाब साहब खड़े रहे। नवाब साहब, आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। ये काम थोड़ा मुश्किल है और इस पर वक्त भी लग जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने खास अमल से आज रात ही इस लड़की के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकूं। आप कल सुबह दोबारा आ जाएं। मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगा। आमिल बाबा ने तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा। झोंपड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बड़ी रकम का लिफाफा मैंने आमिल बाबा की खिदमत पे पेश कर दिया। नवाब साहब बहुत बेसब्री और बेचैनी से रात गुजरने का इंतजार करने लगे। अल्लाह का शुक्र था कि उन्होंने दोबारा मज़ार पर जाकर बैठने की जिद न की थी। सुबह नाश्ते के बाद हम आमिल बाबा से मिलने के लिए घर से निकले तो नवाब साहब की हालत अजीब हो रही थी। उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान में उलझे हुए और बेचैन दिखाई दे रहे थे। आमिल बाबा हमारे ही इंतजार में बैठे हुए थे। नवाब साहब, आपको ये जानकर अफसोस होगा कि ये लड़की आपकी पहुंच से बहुत दूर है। इस तक पहुंचना आपके लिए मुमकिन नहीं। आमिल बाबा ने तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आप खुलकर बताएं, ऐसी क्या वजह है कि हम इस लड़की तक पहुंच नहीं सकते, या आप हमें इस बारे में क्यों नहीं बता रहे? आमिल बाबा की बात सुनकर नवाब साहब ने जल्दी से पूछा। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। नवाब साहब के इसरार पर आलिम बाबा ने जवाब दिया। हम आपके शुक्रगुजार होंगे अगर आप हमें हकीकत से आगाह कर दें। नवाब साहब की अंदरूनी कैफियत को अच्छी तरह से समझता था, इसलिए आमिल बाबा से असल बात बताने की दरख्वास्त की। मेरे इल्म के मुताबिक ये तस्वीर किसी इंसान की नहीं है। आमिल बाबा ने इंकिशाफ किया। क्या मतलब? नवाब साहब ने हैरान होते हुए पूछा। यह तस्वीर किसी इंसान यानी आदमजादी की नहीं बल्कि किसी जिनजादी की है। मज़ार पर दिखाई देने वाली ये हसीन लड़की इस दुनिया की बासी नहीं है। मेरे इल्म के मुताबिक ये जिन्नात की दुनिया में रहती है, इसलिए आपका इस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। आमिल बाबा ने तो हमारे सर पर धमाका किया। मैं नवाब साहब के चेहरे की तरफ देखने लगा। नवाब साहब बहुत दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रहे थे। हौसला रखें नवाब साहब, सब्र करें, अल्लाह ताला आपको इससे बेहतर नवाज देगा। नवाब साहब की हालत देखते हुए मैंने तसल्ली देने की कोशिश की।
بہت سے انسان جنات کو قابو میں کرتے ہیں اور جنات کو غلام بنانا بھی جانتے ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں اس جنزادی کو اپنے پاس بلا سکوں یا کسی خاص عمل کے ذریعے اپنا غلام بنا سکوں؟ نواب صاحب نے انتہائی کمزور لہجے میں عامل بابا سے پوچھا. نواب صاحب، یہ آپ کے بس کی بات نہیں. جنات کو قابو کرنے کے لیے بہت سخت عمل کرنے پڑتے ہیں، بہت سی تکلیف بھی برداشت کرنا پڑتی ہے. میرا مشورہ آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اسے بھول جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں. ایسا نہ ہو کہ جنات کو قابو کرنے کے چکروں میں آپ اپنا کوئی نقصان کر بیٹھیں. عامل بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا. اب آپ اس کی فکر نہ کریں، میں کوئی کمزور انسان نہیں ہوں. آپ میری ایک بار اس جنزادی سے ملاقات کروا دیں، منہ مانگی رقم آپ کو انعام دوں گا. نواب صاحب نے عامل بابا کو انعام کا لالچ دیا. اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک رات یہیں ٹھہرنا پڑے گا. میں اپنے ایک خاص عمل اور طاقت سے اس جنزادی کو بلانے کی کوشش کروں گا. ایک اہم بات بتا دوں کہ یہ کوئی عام جنزادی نہیں بلکہ جنات کے سردار کی بیٹی ہے. اس لیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس جنزادی کو آپ کے سامنے حاضر کر سکوں گا یا نہیں. عامل بابا نے کہا. وہ خود بھی زیادہ پر امید نہ تھے. اگر آپ اسے ہمارے سامنے حاضر کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم آپ سے کوئی شکوہ نہ کریں گے. جو انعام آپ مانگیں گے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. عامل بابا کی بات سننے کے بعد نواب صاحب نے جواب دیا. اس وقت آپ تشریف لے جائیں اور مغرب کے بعد دوبارہ آ جائیے گا. جنات کو حاضر کرنے کا عمل آدھی رات کے بعد کیا جاتا ہے. عامل بابا نے کہا. نواب صاحب گھر واپس نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے ہم مزار پر آ گئے. عادت کے مطابق نواب صاحب مزار پر تشریف لے گئے. سارا دن مزار پر ہی گزارنے کے بعد شام سے پہلے ہی عامل بابا کی طرف سفر شروع کر دیا. عامل بابا نے ایک بات صاف صاف بتا دی تھی کہ اس میں جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. نواب صاحب ہر قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھے. جب ہم عامل بابا کی جھونپڑی تک پہنچے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا. ابھی میں اپنے ایک خاص عمل میں مصروف ہوں، آپ لوگ خاموشی سے باہر بیٹھ جائیں. عامل بابا نے کہا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. اللہ کا شکر تھا کہ موسم نہ زیادہ سرد اور نہ زیادہ گرم تھا. کھلے آسمان کے نیچے تازہ ہوا بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی. زمین پر آلتی پالتی مار کر ہم دونوں بیٹھ گئے. نواب صاحب خاموش اور پریشان دکھائی دے رہے تھے. بہت خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے آنے والے حالات کے متعلق سوچ رہے تھے. ایسا نہ تھا کہ نواب صاحب کو اس دنیا میں حسیناؤں کی کمی تھی. عادت کے مطابق ایک بار جو چیز دل کو پسند آ جائے اسے حاصل کرنا نواب صاحب کی کمزوری تھی. اس لیے وہ اس جنزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے کیونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور تھے. وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا. آج مجھے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ انتظار کا وقت بہت آہستہ گزرتا ہے. عامل بابا نے آواز دے کر ہم دونوں کو جھونپڑی کے اندر بلایا تو ہم شکر ادا کرتے ہوئے زمین سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تیز تیز قدم اٹھاتے ہم دونوں جھونپڑی کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے. عامل بابا نے زمین پر چاک کی مدد سے 2 گول دائرے بنائے اور ہمیں ان میں بیٹھ جانے کا کہا. جھونپڑی کے اندر لالٹین کی مدھم روشنی ہونے کی وجہ سے عامل بابا کا چہرہ واضح طور پر دکھائی نہ دے رہا تھا. ہم دونوں گول دائروں میں بیٹھ گئے تو عامل بابا نے مٹی کی ایک بڑی سی ہانڈی اپنے سامنے رکھی. ساتھ میں کانچ کی ایک بوتل تھی جس میں پانی کی طرح کا کوئی سیال موجود تھا. عامل بابا نے گلے میں لٹکتی ہوئی بڑے بڑے موتیوں والی مالا ہاتھ میں پکڑ لی. عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ دونوں کو ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں کہ اس عمل میں آپ دونوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور میری یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ دونوں نے جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی اور نہ ہی اس دائرے سے باہر نکلنا ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ اس دائرے سے باہر نکلنا موت کو گلے لگانے کے برابر ہے. عامل بابا نے ہمیں ایک بار پھر خبردار کیا اور دائرے سے باہر نکلنے سے منع بھی کیا. آپ بے فکر ہو جائیں، جب تک آپ نہیں کہیں گے ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے. میں نے جواب دیا. عامل بابا نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں آنکھیں بند کرنے کا کہا. اونچی آواز میں کسی انجان زبان میں کچھ پڑھنے لگے. آنکھیں بند کیے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا
کہ ان کے سامنے رکھی ہوئی مٹی کی ہانڈی میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بوتل کے ڈھکن کھلنے کی آواز بھی سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بوتل میں موجود سیال کو زور سے ہانڈی پر چھڑکتے ہیں، جس سے اچانک ہی زوردار دھواں اٹھتا ہے۔ جھونپڑی کے اندر دھواں بہت زیادہ بھر گیا تو سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی۔ لمبے لمبے سانس لے کر ہم اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہ جانے بیٹھے ہمیں کتنی دیر ہو چکی تھی۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ عامل بابا نے تو ہمیں صرف بے وقوف بنایا ہے، شاید وہ کسی جن کو حاضر کر ہی نہیں سکتے اور پیسے لینے کے چکر میں یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ زمین پر بیٹھ کر اب ہمارا سارا جسم دکھنے لگا تھا۔ میں بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ جھونپڑی میں ہم تینوں کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ چوڑیاں کھنکنے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی تو میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ عامل بابا ہمیں آنکھیں کھولنے کا کہیں گے۔ کچھ دیر اور بیت گئی، لیکن عامل بابا نے ہمیں آنکھیں کھولنے کا نہ کہا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ عامل بابا جلد سے جلد ہمیں آنکھیں کھولنے کا کہہ دے۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آنکھیں کھولنے کا کہا تو اپنے سامنے موجود زمین پر بیٹھی ہوئی اس حسینہ کو دیکھ کر چند لمحوں تک مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ تصویر ساز کی بنائی گئی تصویر کے مطابق ایک ایک حسین چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ نواب صاحب حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے اس حسن کے مجسمے کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم اور تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اچانک ہی اس حسینہ نے اپنی خوبصورت آواز میں غصے سے پوچھا۔ اس کے مخاطب عامل بابا تھے۔ یہ لکھنؤ کے نواب ابن نواب ہیں اور تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے بعد تم سے دوبارہ ملنے اور دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ عامل بابا نے اس کے چہرے میں کھوئے ہوئے نواب صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ شخص کون ہے؟ میں اسے بالکل نہیں جانتی۔ یہ پھر کیوں مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ ایک نگاہ نواب صاحب کی طرف ڈال کر اس نے دوبارہ عامل بابا سے پوچھا۔ میں نے ابھی بتایا تو ہے کہ یہ لکھنؤ کے نواب ہیں اور مزار پر انہوں نے تمہاری ایک جھلک دیکھی تھی۔ اس وقت سے یہ بے چین اور پریشان تھے۔ تم پہلی نظر میں ہی ان کو پسند آ گئی ہو۔ عامل بابا نے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نواب کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی دماغ خراب ہو چکا ہے۔ میں جنات کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اگر زیادہ دیر اپنے گھر یا قبیلے سے باہر رہی تو میرے عزیز و اقارے مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے اور یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میرا وقت ضائع مت کرو اور مجھے واپس جانے دو۔ مجھے اس نواب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نخوت بھرے انداز میں اس حسینہ جنزادی نے جواب دیا۔ تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے دنیا چھوڑ دی ہے اور مزار پر بیٹھ چکا ہوں، نواب صاحب نے بے بسی سے کہا۔ ان کی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر مسلسل جمی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ جنزادی نے بڑی اکڑ سے نواب صاحب کو جواب دیا۔ مجھے میری دنیا میں جلد سے جلد واپس بھجوا کر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو نقصان کے ذمہ دار بھی خود ہوگے، دھمکی آمیز لہجے میں اس نے عامل بابا کو کہا۔ میں آپ کو کوئی تکلیف نہ دینا چاہتا تھا، لیکن نواب صاحب کی بے بسی اور حالت مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی، اس لیے آپ کو تکلیف دی۔ اب آپ جب چاہیں واپس جا سکتی ہیں، عامل بابا نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ جنزادی ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ نواب صاحب اب بھی اس جگہ پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھے تھے جس جگہ پر وہ جنزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ نواب صاحب، صرف آپ کی وجہ سے میں نے اس خطرے کو مول لیا تھا۔ یہ عام جنزادی نہیں بلکہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے۔ یہ تو شکر کریں کہ اس نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، ورنہ ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا۔ عامل بابا نے نواب صاحب سے کہا۔ میں خود اس جنزادی کو قابو کرنے کے لیے عمل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے ذریعے میں اسے قابو کر سکوں۔ نواب صاحب نے پرجوش انداز میں عامل بابا سے کہا۔ نواب صاحب، میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ اب آپ اس جنزادی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے،
آپ کے لیے اس دنیا میں حسیناؤں کی کمی ہے جو آپ ایک جنزادی کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ عامل بابا نے نواب صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ عامل بابا، آپ میرے لیے پریشان مت ہوں، میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اس حسینہ کو اپنا غلام بنانا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نواب صاحب نے اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے کہا۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ نواب صاحب ایک بار جو فیصلہ کر لیں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر آپ بضد ہیں تو اس کے لیے آپ کو قبرستان میں بیٹھ کر اندھیرے میں عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کا ملازم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اکیلے ہی عمل کرنا ہے۔ عامل بابا نے نواب صاحب سے کہا، میں نے آپ سے کہا نا کہ میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں جو اس جنزادی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نواب صاحب نے ایک بار پھر مضبوط لہجے سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو آپ جب مناسب سمجھیں میرے پاس تشریف لے آئیں۔ ایک ویران قبرستان میں 40 دن تک آپ کو ایک عمل کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل کامیاب رہے اور آپ اس جنزادی پر قابو پالیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل ناکام ہو جائے۔ عمل ناکام ہونے کی صورت میں آپ کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کا عمل ناکام ہونے کی صورت میں زندہ ہی نہ بچ سکیں۔ عامل بابا نے دو ٹوک انداز میں ساری بات واضح کر دی۔ اس کے باوجود نواب صاحب اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ نواب صاحب عامل بابا سے کل دوبارہ ملنے کا وعدہ کرتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ نواب صاحب کی حویلی مکمل طور پر جاگی ہوئی تھی۔ ہر شخص اپنے کام دھندوں میں مصروف تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس وقت نیند کا غلبہ تھا۔ بڑے نواب صاحب اس بات پر خوش تھے کہ میری کوششوں کی وجہ سے چھوٹے نواب صاحب نے مزار پر جانا چھوڑ دیا تھا، اس لیے آج کل وہ مجھے ہر قسم کے کاموں سے دور رکھتے تھے تاکہ میں چھوٹے نواب صاحب کو دوبارہ پہلی جیسی زندگی کی طرف لے کر آ سکوں۔ بستر پر لیٹتے ہی میں سو گیا۔ اگلے روز دوبارہ ہم مغرب کے وقت عامل بابا کے سامنے موجود تھے۔ عامل بابا نے کچھ مخصوص الفاظ نواب صاحب کو یاد کروانے کے لیے دیے۔ اب وہ انہیں عمل کرنے کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ عامل بابا بار بار نواب صاحب کو یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ ذرا سی کوتاہی سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ جب ایک بار دائرہ لگا کر اس میں بیٹھ جائیں گے تو دوبارہ جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے اس سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ آپ کا انجام صرف موت ہوگا۔ عامل بابا بار بار نواب صاحب کو سمجھا رہے تھے۔ عامل بابا کے بتائے ہوئے قبرستان میں رات کے اندھیرے میں نواب صاحب کو اتار کر میں دوبارہ عامل بابا کے پاس واپس آ گیا۔ پوری رات میں نواب صاحب کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں قبرستان کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب نواب صاحب خیر و عافیت سے قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ عمل 40 دن تک کرنا تھا، اس لیے اب تو روز ہی اس قبرستان میں آنا تھا۔ میرے پوچھنے پر نواب صاحب نے بتایا کہ انہیں رات کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، وہ بہت آرام سے اپنا عمل مکمل کرتے رہے۔ دوسری رات بھی آسانی سے گزر گئی، لیکن ہم نہ جانتے تھے کہ نواب صاحب کسی مصیبت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تیسری رات بھی کوئی مسئلہ پیش نہ آیا۔ صبح سویرے حویلی لوٹنے کے بعد نواب صاحب اپنی آرام گاہ میں تشریف لے جاتے اور اپنے مخصوص کمرے میں آ کر سو جاتے۔ دوپہر کے وقت آنکھ کھلتی تھی۔ ابھی سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حواس باختہ چھوٹے نواب صاحب میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئے تھے، اس لیے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کرم علی، وہ مجھ سے خود ملنے کے لیے آئی تھی، نواب صاحب نے میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی تک نیند میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے سمجھ نہ سکا کہ نواب صاحب کس کی بات کر رہے ہیں۔ کون آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ حسین جنزادی جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، نواب صاحب نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اب آپ کو مزید کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، نہیں، وہ بہت غصے میں تھی اور مجھے دھمکی دے کر گئی ہے کہ اگر میں اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو وہ مجھے سخت سے سخت سزا دے گی۔ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گا
کہ جنات سے کسی قسم کی دشمنی مول لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کرم علی، تم اچھی طرح سے مجھے جانتے ہو کہ میں ایک بار جو فیصلہ کر لوں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب دوبارہ مجھے کبھی بھی اپنے فیصلے سے باز رہنے کا مت کہنا۔ میری بات سن کر نواب صاحب ایک دم سے غصے میں آ گئے اور جس طرح آندھی طوفان کے انداز میں آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ عامل بابا کے بتائے ہوئے کوئی خوفناک واقعات نواب صاحب کے ساتھ رونما نہ ہو رہے تھے۔ اب حسینہ جنزادی اکثر ہی نواب صاحب کو ملنے کے لیے آنے لگی تھی۔ نواب صاحب اس بات سے بے خبر تھے کہ اس جنزادی کا یوں نواب صاحب سے ملنا انہیں مصیبت میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اس جنزادی کے کہنے پر نواب صاحب نے قبرستان میں کرنے والا عمل چھوڑ دیا تھا۔ اب تو دن رات وہ حسینہ نواب صاحب سے ملنے کے لیے اپنی دنیا سے اس دنیا میں آنے لگی تھی۔ نواب صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شاید وہ جنزادی بھی نواب صاحب کی محبت اور دیوانگی دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اب چھوٹے نواب صاحب ہر وقت اپنے کمرے میں موجود ہوتے، وہ کسی بھی وقت ملنے کے لیے آ جاتی تھی، اس لیے نواب صاحب نے اپنے کمرے سے نکلنا بہت ہی کم کر دیا تھا۔ وہ بھی نواب صاحب کی محبت کا دم بھرنے لگی تھی، لیکن یہ دونوں آنے والے وقت سے بے خبر تھے۔ میرے علاوہ نواب صاحب کی اس محبت کا کوئی بھی رازدار نہ تھا۔ نواب صاحب حسین جنزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ بڑے نواب صاحب کے چچا اچانک ہی انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے حویلی میں موجود تمام افراد ہی چلے گئے۔ چند ملازمین کے علاوہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ چھوٹے نواب صاحب نے فوتگی پر جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں اس وقت انہی کے کمرے میں موجود تھا جب اچانک ہی وہ جنزادی ان سے ملنے کے لیے آ گئی۔ وہ اس وقت بہت جلدی میں تھی اور صرف یہ بتانے آئی تھی کہ اس کے گھر والوں کو شک ہو گیا ہے کہ وہ کسی آدم ذات سے ملتی ہے، اس لیے وہ چند دن کے لیے ملنے کے لیے نہیں آ سکے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتی، دو خوفناک شکل کے جن بھی کمرے میں نمودار ہو گئے۔ میں بہت دنوں سے تمہارے معاملات پر غور کر رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کس کی وجہ سے تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی تھی، اور آخر کار اس کی وجہ مجھے پتہ چل گئی۔ ایک خوفناک شکل والے جن نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جنزادی خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نواب صاحب بھی اس ڈراؤنی شکلوں والے جنوں کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی ڈراؤنی شکلیں ہم نے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ تمہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہ تھا کہ تم ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہو اور ایک آدم ذات کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہو؟ دوسرے جن نے بھی غصے سے اس جنزادی کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ نواب صاحب، آپ کو اس بات کی سخت سے سخت سزا دی جائے گی کہ آپ نے ہماری بہن کو نہ صرف اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا بلکہ اس سے شادی کرنے کے جھوٹے وعدے بھی کیے۔ جن نے نواب صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے شادی کرنے کے جھوٹے وعدے کیے ہیں؟ میں سچ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نواب صاحب نے جواب دیا، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ انسان اور جنات کی شادی ایک مکروہ عمل ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان اور جنات کی شادی سے منع فرمایا تھا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ مسلمان ہو کر بھی اس بات کو بھلا بیٹھے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں اور اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے ہماری معصوم بہن کو ورغلایا ہے، اس لیے آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔ لمبے بالوں والے جن نے غصے سے کہا۔ نواب صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دیں۔ دوسرے جن نے آگے بڑھ کر جنزادی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جنزادی کے بھائی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو نواب صاحب فضا میں بلند ہو گئے، یہاں تک کہ چھت کے ساتھ جا لگے۔ اس کے بعد اس جن نے ہاتھ کا اشارہ زمین کی طرف کیا تو نواب صاحب زمین پر آ گرے۔ تکلیف کی شدت سے نواب صاحب کی چیخیں نکل گئی تھیں اور شاید وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس جن نے دوبارہ ہاتھ سے اشارہ کیا تو نواب صاحب کا بے جان وجود ہوا میں معلق ہوا اور اب وہ کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم اس وقت دوسری منزل کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ اگر جن انہیں کھڑکی سے باہر پھینک دیتا تو نواب صاحب کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا، اس لیے میں جلدی سے آگے بڑھا اور کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے ہمارے راستے میں مت آؤ۔ جنزادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے جن نے مجھے غصے سے کہا، میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نواب صاحب کبھی بھی ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اس بار انہیں چھوڑ دیں،
میں نے منت بھرے لہجے سے کہا، یہ غلطی انہوں نے جان بوجھ کر کی ہے، اس لیے انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم ہمارے راستے میں آئے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ جنزادی کے بھائی نے مجھے کہا، میں پھر آپ دونوں سے معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ میں نے ایک بار پھر منت کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ دونوں اس بات پر بضد تھے کہ نواب صاحب کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم مسلمان ہو تو اس بات پر یقین رکھتے ہوگے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اس میں نواب صاحب کا کیا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک جنزادی کی محبت ڈال دی تھی؟ میں نے جذباتی انداز سے کہا، تمہارے نواب صاحب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت نہیں ڈالی تھی، بلکہ یہ ان کی ہوس تھی۔ جنزادی کے بھائی نے مجھے آئینہ دکھاتے ہوئے کہا، اس کی بات تو سچی تھی۔ اگر تم مسلمان ہو یہ تو جانتے ہوگے کہ معاف کر دینے والا بدلہ لینے والے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اگر تم معاف کر دو گے تو اس کا اجر پاؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نواب صاحب ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرو اور معافی کا طریقہ اپناؤ۔ میں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا کہہ کر مجھے روک دیا ہے، ورنہ میں ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا جو صرف نام کا مسلمان ہو۔ یہ کہہ کر نواب صاحب کے جسم کو ان کے بستر پر اچھال دیا اور اس کے بعد وہ تینوں غائب ہو گئے۔ میں نے نواب صاحب کو پانی پلایا اور ٹٹول کر دیکھنے لگا کہ انہیں کہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی۔ نواب صاحب کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے لے گئے؟ نواب صاحب نے بے بسی سے پوچھا۔ شکر کریں کہ آپ کی جان بچ گئی، آپ کو اب بھی اس کی فکر ہے؟ میں نے نواب صاحب کو سمجھانے کے لیے کہا، تم جانتے ہو نا کرم علی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نواب صاحب نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، مجھے تو خود پر شرم محسوس ہو رہی تھی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن وہ جنات ہم سے زیادہ اللہ کے نزدیک تھے۔ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں۔ انسان مٹی سے بنا ہے جبکہ جنات آگ اور دھوئیں سے بنا ہے۔ آگ اور مٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا چکے ہیں۔ ہم چاہے اشرف المخلوقات ہیں لیکن ہم اپنا منصب بھول چکے ہیں۔ میں نے نواب صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نواب صاحب حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ جلدی سے کسی ڈاکٹر یا حکیم کو بلاؤ۔ اوہ، میرا پورا جسم بہت درد کر رہا ہے، نواب صاحب نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک ملازم کو جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ نواب صاحب کو اپنی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ خود آئین بات تھی، اگر وہ اپنی تکلیف سے بے خبر رہتے تو وہ جنزادی کو کبھی نہ بھلا سکتے تھے۔ وہ اس جنزادی کے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہفتوں گزر چکے ہیں لیکن نواب صاحب اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ اب بھی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ جنزادی ان سے ملنے کے لیے آئے گی۔ میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود نواب صاحب اپنے منصب سے بے خبر ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ اور مٹی سے پیدا کیا، لیکن وہ انسانوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ نواب صاحب اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔